Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue novel Kabhi Roshni, Kabhi Tergi written by Anila Kiran. So let's start. इसके जहन पर छाया हुआ मुहीब अंधेरा छटा था या शायद हल्का हुआ था जब इसने अपने इर्द गिर्द कुछ सायों को महसूस किया। इसे इन सायों से बेहद खौफ महसूस हुआ था। बेइख्तियार ही इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, मगर फिर न जाने किसने इसे दबोच लिया। वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी और अपने आप को छुड़ाने के लिए इसने हाथ पांव भी मारे थे, मगर इसे अपनी कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। फिर इसे अपने दाएं बाजू पर हल्की सी चुभन महसूस हुई और इसका जहन फिर से अंधेरों में डूब गया था। बाद में भी 2 या 3 बार ऐसा ही हुआ था। हर बार इसे अपने बाजू पर चुभन महसूस होती और इसके जहन पर तारीकी छा जाती। तीसरी या फिर चौथी बार जब अंधेरा मदम हुआ तो हर बार की तरह इसके दिल में उठकर भाग जाने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी। वो साख लेटी रही और फिर वह अंधेरा भी मदम होते होते मुकम्मल तौर पर छट गया। इसने ख़ुद को अस्पताल के बिस्तर पर देखा। वो मुकम्मल तौर पर होश में आ गई थी, मगर इसका जहन मौफ सा हो रहा था। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को वाज़ेह तौर पर देख सकती थी, मगर वो वहाँ क्यों थी ये इसे याद नहीं आ रहा था। इसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और सोचने लगी कि अभी इस बंद दरवाजे को कौन खोलकर अंदर आएगा। इसके तसव्वुर के पर्दे पर 2 सुनहरी आँखें लहराईं जिनमें इसके लिए नरमी और अपनायत थी। फिर देखते ही देखते इन आँखों की जोत मधम होने लगी। बेख्तियार ही इसने अपना सिर तकिए पर पटका था। जानती हो, मैंने जिस दिन और जिस लम्हे से तुम्हें पहली बार देखा है, इस लम्हे से मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। तुम मेरा जहाँ हो सारा, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई बहुत धीमे लहजे में इसके कानों में सरगोशी कर रहा था। वो 2 सुनहरी आँखें एक बार फिर इसके सामने थीं, इसे चाहत और मोहब्बत से देखती हुई। इन आँखों में बला की चमक थी, जैसे इनमें सितारे भरे हुए हों। फिर देखते ही देखते एक बार फिर इन आँखों की चमक मधम पड़ने लगी। इस बार वो इसके तसव्वुर के पर्दे से गायब नहीं हुई थी, बल्कि इनकी चमक मधम पड़ते पड़ते ख़त्म हो गई थी। वो जिगर जिगर करती हुई आँखें बेजान हो गई थीं। वो तेज़ी से उठकर बैठना चाहती थी, मगर इसे इस कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि खुद से बैठ भी नहीं सकती थी। अलबत्ता इस कोशिश के नतीजे में इसके बाजू पर लगी हुई ड्रिप की सुई हिल गई थी और इसके बाजू पर खून का एक कतरा उभर आया था। इस कतरे को देखते ही इसे हारिस का खून में नहाया हुआ वजूद याद आया। इसका दिल चाहा कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, बहुत सारा रोए, मगर इससे ना चिल्लाया गया, ना ही आंसुओं ने इसका दुख बटाने की कोशिश की। वो साख तो सामत लेटी थी और इसका पूरा वजूद नाकाबिले बयां अज़ियत से दो चार था। इसका वजूद गोया भागती दौड़ती हलचल मचाती ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा था, और लोग भी आखिर कब तक इसका सपाट चेहरा और अजनबी नज़रें देखते। धीरे धीरे महमूद अंकल के सिवा सब ने इसके पास आना छोड़ दिया। इसे इनके छोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जैसे इसे इनकी मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सारा कमरे से जा चुकी थी, मगर इसकी मौजूदगी का एहसास अभी भी वहाँ बहुत गहरा था। बिलाल को अभी भी वहाँ इसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। इसके वजूद के साथ लिपटी हुई दासी जैसे कमरे में ही रह गई थी। बिलाल का दिल बेहद बेवजल हो रहा था। इसका बस चलता तो इस मासूम चेहरे वाली प्यारी सी लड़की की ज़िंदगी से दुख और बेबसी के एहसास को बिल्कुल गायब कर देता, और इसकी नीली आँखें झील जैसी आँखों को मुस्कुराहटों से मुनव्वर कर देता। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। माँ बाप की हादसाती मौत, भाई की बेरुखी और भाभी के नारवा सलूक ने इसकी शख्सियत में जो तोड़ फोड़ की थी, वो अगरचे हारिस की मोहब्बत भरी कुर्बत से काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, मगर फिर भी वो पहले जैसी सारा नहीं बन पाई थी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट, इसका हंसना बोलना, खुश रहना, सब हारिस का मरहून मिन्नत था। वो मुकम्मल तौर पर हारिस पर इन्हिसार करने लगी थी, और अब जब वो नहीं रहा था तो वो पहले से भी बढ़कर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। इसकी शख्सियत इस हद तक रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी कि इसे जोड़ने का तसव्वुर ही महाल था, मगर बिलाल फिर भी इसे जोड़ना चाहता था, इसे ज़िंदगी की तरफ लाना चाहता था। ये काम मुश्किल ज़रूर था, मगर वो इसे हर हाल में करना चाहता था। सारा को जब इसने पहली बार देखा था, इस वक्त इसे एक अजीब सी
انسیت محسوس ہوئی تھی، اور پھر یہ انسیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ اسے بہت اپنی سی لگی تھی۔ وہ تب بھی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بے حسی اور اس کے آنکھوں میں جمے کرب کو دور کرنا چاہتا تھا، اور اب جب اس کے سارے حالات سن چکا تھا، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں سے آشنا ہو چکا تھا، تو اس کی اس خواہش میں کئی گنا شدت آ چکی تھی۔ میں اسے زندگی کی طرف ضرور لے کر آؤں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس روز اس نے اپنے دل میں عزم کیا تھا، اور اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی روز سے سرگرم ہو گیا۔ سارہ کی نگہداشت کے لیے فی الحال ایک نرس کی ضرورت تھی، اور یہ نرس بلال کے ریفرنس سے ہی سارہ کے گھر گئی تھی۔ بلال کا اس سے رابطہ تھا، اور وہ اس سے سارہ کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی فون پر پوچھا کرتا تھا۔ زرمینہ کے ہی ذریعے اس نے سارہ کا موبائل نمبر لیا تھا اور اس سے بات کرنا شروع کی تھی۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف ہر رات اسے کال کرتا تھا اور ادھر ادھر کی بے ضرر باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کیا کرتا۔ سارہ زیادہ تر اس کی باتیں سنا کرتی تھی، اور دل چاہتا تو کسی بات کا جواب دیتی، دل نہ چاہتا تو چپ رہتی۔ بعض اوقات وہ بلال کی کال ریسیو ہی نہ کرتی، یا کال ریسیو کر لیتی تو چند منٹ بعد ہی فون بند کر دیتی۔ مگر بلال ان ساری چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتا تھا۔ سارہ کے علاوہ وہ زرمینہ سے بھی ہر روز بات کرتا اور پوری تفصیل سے سارہ کے پورے دن کی روادار معلوم کیا کرتا۔ زرمینہ نے ہی بلال کو بتایا تھا کہ سارہ محمود انکل کے سوا ہر کسی سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ محمود انکل ابھی تک لاہور میں تھے، مگر وہ فاروق کے گھر نہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ البتہ سارہ سے ملنے کے لیے وہ ہر روز آتے تھے اور کافی دیر اس کے پاس بیٹھے بھی رہتے تھے۔ البتہ ان دونوں کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ اس کا بھائی صرف ایک بار 5 منٹ کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا، اور بھابھی ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ اس سب کو سننے کے بعد بھی بلال مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ زرمینہ کو سارہ کی اچھی طرح سے خیال رکھنے کی ہدایت کرتا۔ اس کا ڈائٹ چارٹ بھی وہ خود ہی بنا کر زرمینہ کو دیتا تھا۔ 3 ماہ بعد ڈاکٹرز نے سارہ کو چیک اپ کے بعد صحت یاب قرار دے دیا۔ کم از کم اب وہ اس حد تک صحت یاب ضرور ہو چکی تھی کہ اسے کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی اب اسے ہر ہفتے چیک اپ کے لیے اسپتال آنا تھا۔ بلال کے کہنے پر زرمینہ کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سارہ کے کھانے پینے کا خیال زرمینہ ہی رکھتی تھی، خود سے تو اسے شاید کبھی بھی خیال نہ آتا کہ اسے کھانا کھانا ہے یا لباس تبدیل کرنا ہے، مگر بلال چاہتا تھا کہ سارہ اب خود اپنا خیال رکھے۔ اگرچہ فوری طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد سارہ اپنا کچھ نہ کچھ ضرور خیال رکھے گی۔ آخر وہ اپنی فطری ضروریات سے تو منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوتی اور کوئی دوسرا شخص کھانا لا کر اس کے سامنے نہ رکھتا تو چاروں نہ چار اسے خود ہی کھانا کھانے کے لیے اٹھنا پڑتا۔ اب اسے روز بھی فون بھی نہیں کیا کرتا تھا، اور اکثر یہ ہونے لگا کہ جس روز وہ اسے فون نہ کرتا، اسی دن یا اس سے اگلی صبح تک سارہ خود اسے فون کر لیتی۔ وہ اس کی باتوں کی عادی ہو چکی تھی اور لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتی۔ محمود انکل واپس جا چکے تھے۔ ان کے اور زمینہ کے چلے جانے کے بعد بلال ہی وہ واحد شخص تھا جس سے وہ کچھ نہ کچھ بات کر لیتی تھی۔ شاید اس لیے بھی اس کی زندگی میں بلال کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بلال کی باتیں سنتی ہی نہیں تھی، بلکہ خود بھی تھوڑا بہت بولنے لگی تھی، اور یہ تبدیلی بلال کے لیے کافی خوشی کا باعث تھی۔ دوسری تبدیلی اس میں یہ آئی تھی کہ وہ کبھی کبھی اپنی مرضی سے بلال سے ملنے کے لیے اسپتال آنے لگی۔ بلال کے حساب سے دوسری تبدیلی زیادہ خوشائند تھی۔ سارہ کا اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکالنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اب خود بھی اپنے اندر کی گھٹن سے گھبرانے لگی ہے۔ وہ جب بھی ہسپتال آتی، بلال کو اس کے ساتھ لے کر ہسپتال کے راؤنڈ پر نکل جاتا، خواہ اس کے آنے سے پہلے وہ راؤنڈ لگا ہی چکا ہوتا۔ مختلف مریضوں سے ملنے اور ان کے بارے میں جاننے سے اس کے وجود سے لپٹی بے حسی اور لاتعلقی کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ اس روز بھی وہ بلال کے ساتھ راؤنڈ پر نکلی ہوئی تھی جب ایمرجنسی وارڈ کے باہر بینچ پر بیٹھی ایک عمر رسیدہ عورت بلال کو دیکھتے ہی لپک کر اس کی طرف آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اونچی آواز سے رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری عمر آپ کے اسپتال میں نوکرانی بن کر رہوں گی، بغیر تنخواہ کے کام کروں گی، مگر میرے بیٹے کو بچا لیں۔ آنسو اس کی جھریوں زدہ چہرے پر اٹک اٹک کر بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور مجبوری کی تحریر اتنی واضح تھی کہ ان آنکھوں میں ایک نظر دیکھ کر ہی سارہ کا وجود لرزنے لگا۔ بلال صاحب، ان کے بیٹے کے علاج پر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ سب میں اٹھاؤں گی۔
بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا۔ بلال نے چھو کر اس کا چہرہ دیکھا جس پر اس وقت بے حسی کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ وہ بہت ہمدردی اور محبت سے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھی۔ بلال فاتحانہ انداز سے مسکرا دیا۔ اس نے سارہ کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے اسپتال میں نادار مریضوں کے مفت علاج کا انتظام موجود ہے۔ اس کے بجائے اس نے بڑے آرام سے سارہ کی آفر قبول کر لی تھی۔ دیکھو بیٹا، جب تک کوئی بھی حادثہ یا واقعہ پیش نہیں آتا ہم اس کو روکنے کے لیے تدبیر یا دعا کا سہارا لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، مگر جب کچھ پیش آ چکا ہو تو اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم پچھتائیں گے، روئیں گے، تب بھی جو کچھ ہو چکا ہے وہ بدل تو نہیں سکتا۔ بس یہ ہوگا کہ چیخنے سے، رونے سے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہنے سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بجائے اگر ہم کسی دکھ کو اللہ کی رضا جان کر صبر سے برداشت کر لیں تو اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا۔ بلال اس روز سارہ کو دادی جان سے ملوانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ دادی جان سارہ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھیں، اس لیے ان کے انداز میں سارہ کے لیے ڈھیر ساری شفقت اور محبت تھی۔ انہیں یہ اداس اور خاموش سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ بلال نے ٹھیک کہا تھا، اس لڑکی میں ان کی لاڈلی پوتی نیلم کی جھلک تھی، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھیں اور لمبے بال انہیں نیلم کی یاد دلا رہے تھے۔ سارہ نے ان سے بہت کم باتیں کی، پھر بھی انہیں اس کے ساتھ باتیں کرنا اور بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ چائے کے بعد جب وہ ان کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی تو انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت محبت سے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ مگر دادی جان، صبر کرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ کم از کم مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا۔ میں بہت کمزور ہوں دادی جان۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم تھی نا کہ میرا حوصلہ کتنا کم ہے، پھر اس نے مجھ پر اتنی بڑی آزمائش کیوں ڈالی؟ دادی جان کی شفقت بھرے انداز کا اثر تھا یا وہ خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر تھک چکی تھی کہ اس کی چپ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بول رہی تھی، اپنے احساسات بیان کر رہی تھی، وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو وہ دن رات سوچا کرتی تھی۔ دادی جان خاموش بیٹھی اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں کو سن رہی تھی اور آنسوؤں سے دھلے اس کے گلابی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نہ تو اسے ٹوکا تھا اور نہ ہی اس کی باتوں کے بیچ میں کچھ بولنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بول بول کر خود ہی خاموش ہو گئی تو انہوں نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے کہ ہم کسی آزمائش کے قابل ہیں یا نہیں۔ یہ سب کچھ تو اس کو پتہ ہے جو دلوں کے اندر تک جھانک سکتا ہے، اور پھر بیٹا وہ آزمائش میں انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں کندن بنانا چاہتا ہے۔ دادی جان اسے بہت رسان سے سمجھا رہی تھی۔ ان کی آواز دھیمی اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں سارہ کو غصہ آ گیا۔ میں ہی کیوں دادی جان؟ ہر بار میں ہی کیوں آزمائش میں مبتلا ہوتی ہوں؟ ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کر ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اکلوتے بھائی نے مجھ سے یوں منہ موڑا کہ میری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں رہا، اور اب حارث بھی۔ اس کے انداز میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی ضد بھی۔ دنیا دارالامتحان ہے میرے بچے، یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو۔ یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ وہ دینے والا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی واپس لے کر رکھتا ہے، مگر ہم کچھ فہم لوگ ہم ملنے والی ہر نعمت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت ہم سے واپس لے لی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملکوتی حسن اور ذہانت کی فراوانی کے ساتھ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا کیا جہاں تمہیں بہت چاہا بھی جاتا تھا، تو تم نے کبھی ایک بار بھی سوچا کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی یہ سب کچھ کیوں دیا گیا؟ دادی جان زور دے کر پوچھ رہی تھی۔ سارہ گنگ سی ہو گئی۔ اسے پہلو سے تو اس نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو واقعی آج تک ملنے والی ہر نعمت کو اپنا حق سمجھتی آئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی دادی جان کی سوالیہ نظر سے اپنی نظر چرائی تھی۔ ان کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم پر جو مشکلیں آئیں، جن تکلیفوں سے تم گزری، وہ معمولی نوعیت کی تھیں، مگر بیٹا دنیا میں تم واحد نہیں ہو جو دکھی ہو۔ باہر نکل کر دیکھو اور لوگوں سے ملو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر دل میں کچھ زخم ہے۔ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرو، تم خود دیکھو گی کہ تمہارے دل کو کس قدر قرار آتا ہے۔ اوروں کا درد بٹاؤ گی تو تمہارا اپنا درد کم ہوگا۔ دادی جان محبت سے سمجھا رہی تھی اور سارا سوچ میں ڈوبی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے دلاسے تو آج تک بہت سے لوگوں نے دیے تھے، مگر دادی جان کی طرح کا حوصلہ کسی نے اس کے دل میں نہیں ڈالا تھا۔ ان کی باتوں نے اور ہی طرح سے اس کے دل پر اثر چھوڑا تھا۔ دادی جان، میں کبھی کبھی آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں؟ بہت دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی،
دادی جان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما اور پیار سے بولی، کبھی کبھی کیوں بیٹا، آپ بے شک روز آیا کرنا۔ ان کے محبت بھرے لمس نے سارا کے اندر ٹھنڈک سی اتار دی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلال نے اندر آتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے دل میں پھول سے کھل گئے۔ بی بی، میرا آدمی تو چارپائی پر پڑا ہے، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو ان کا کیا ہوگا؟ مجھ پر رحم کرے بی بی۔ کوئی عورت بہت ہی منت بھرے انداز سے بول رہی تھی۔ سارا کے قدم ٹھٹک گئے۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ کپڑے دھونے اور استری کرنے والی ملازمہ تھی جو صدف کے پاؤں کے پاس قالین پر بیٹھی بول رہی تھی۔ اس کے سانولے چہرے پر اتنے التجائیہ تاثرات تھے کہ سارا چاہتے ہوئے بھی قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ وہ اس عورت کو پہلے بھی کئی بار گھر میں دیکھ چکی تھی مگر اس کے بارے میں اسے زیادہ علم نہیں تھا اور اب تو اسے کئی ماہ کے بعد دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، کام ٹھیک سے کرنا نہیں اور تنخواہ پوری چاہیے۔ پورے 6 دن تم مجھے بتائے بغیر غائب رہی ہو۔ میں کیا تمہیں شکل سے بیوقوف نظر آتی ہوں جو ابھی بھی تم کو کام پر رکھوں؟ اٹھ کر دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ صدف بھابھی کی آواز اونچی نہیں تھی مگر اس کے لہجے کا تنفر سارا کے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ ملازمہ اب روتے ہوئے صدف کو اپنا فیصلہ واپس لینے کو کہہ رہی تھی مگر صدف نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جاتے ہوئے ایک نظر سیڑھیوں پہ کھڑی سارا پر بھی پڑی تھی مگر اس کے لیے قالین پر بیٹھ کر روتی ملازمہ اور سارا میں صرف یہ فرق تھا کہ سارا خود صاحب حیثیت تھی، اسے صدف کے سامنے ربو کے لیے گڑگڑانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سارا پر بس ایک سرد نگاہ ڈالی تھی اور بغیر اسے مخاطب کیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سارا نے اس ملازمہ کی طرف دیکھا، وہ اب گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کے قریب چلی آئی۔ سنو، کیا ہوا ہے تمہارے شوہر کو؟ وہ مدھم آواز میں اسے اپنے شوہر کی بیماری کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا شوہر شوگر کا پرانا مریض تھا اور اب اس کے دونوں گردے ختم ہو چکے تھے۔ 4 بچے تھے جن میں سے سب سے بڑا بچہ ابھی 13 سال کا تھا۔ اس کے لیے گھر کا تمام خرچہ وہ خود محنت مزدوری کر کے چلاتی تھی۔ سارا کو اس پر ترس آنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ عورت صدف کے پیروں کے پاس بیٹھی نوکری برقرار رکھنے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسے اپنے بچوں کی بھوک کے آگے اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سارا چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ روپے اور ڈاکٹر بلال کا کارڈ نکالا اور اس عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ رقم اپنے خرچ کے لیے رکھ لو اور یہ کارڈ بھی رکھو۔ اپنے شوہر کو اس اسپتال میں لے جانا اور ڈاکٹر بلال کو میرا حوالہ دینا۔ وہ تمہارے شوہر کے علاج کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا کریں گے اور تمہاری دوسری جگہ نوکری کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ میں فون پر ان سے بات کر لوں گی۔ بی بی جی، ملازمہ روپے اور کارڈ پکڑتے ہوئے فرتے جذبات سے دوبارہ رو پڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ میرے بچے صبح کے بھوکے بیٹھے ہیں، آپ نے میری اتنی مدد کر دی، ورنہ مجھے تو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم غریبوں پر ترس کھایا، اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں دے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بہت خلوص سے سارا کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سارا نے گہری سانس لی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اپنا وجود حیرت انگیز طور پر بہت ہلکا پھلکا لگا تھا۔ سارا، تم سوشل ورک کا کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ اس روز وہ بلال کے ہسپتال آئی ہوئی تھی جب بلال نے اچانک کہا، میں؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کام کے لیے بس 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، دولت، رحم دلی اور دوسروں کے مشکلات دور کرنے کا جذبہ، اور تم میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کوئی بیس تو ہونی چاہیے نا، کوئی پلیٹ فارم جس پر جا کر میں کام کر سکوں۔ اب کہ وہ کچھ قائل ہوتے ہوئے بولی تھی، کسی اور پلیٹ فارم پر جانے کے بجائے تم اپنا پلیٹ فارم بناؤ، کسی NGO کی بنیاد رکھو اور خود سارا کام کرو، غریب بچوں کے لیے کوئی اسکول کھول لو یا پھر کوئی ڈسپینسری۔ آپ کا کیا خیال ہے، دونوں میں سے کون سا کام اچھا رہے گا؟ وہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کرتے ہوئے بلال سے مشورہ طلب کر رہی تھی۔ جانتی ہو سارا، انسان کی سب سے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ خوراک اور تحفظ، تعلیم اور صحت بھی اہم ہے مگر وہ پہلی دونوں ضروریات کے بعد آتے ہیں۔ تم پہلے ان لوگوں کے لیے سوچو جو پہلی دونوں بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ میں بے سہارا عورتوں اور بچوں کے لیے ایک گھر کی بنیاد رکھوں گی، ان لوگوں کے لیے جو بالکل بے سہارا اور تنہا ہوں۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس گھر کے اندر ہی تم وہاں رہنے والے بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی کر سکتی ہو، ان عورتوں کے ذریعے جو پڑھنا لکھنا جانتی ہوں گی۔
بلال نے اس کے آئیڈیا کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا تصور بھی پیش کر دیا۔ سارہ کے جوش میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کام کے لیے ایک بڑی عمارت کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال عمارت کرائے پر لے لیتے ہیں، میں کل ہی اخبار میں اشتہار دے دوں گی۔ اپنی بہت پرانی عادت کے مطابق وہ جلد باز ہو رہی تھی۔ بلال اس کے پرجوش انداز پر مسکرایا، پھر سنجیدگی سے بولا، کرائے کی عمارت کی کیا ضرورت ہے؟ عمارت تو تمہارے پاس موجود ہے۔ میرے پاس؟ اس نے غائب دماغی سے بلال کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، سارا پیلس، تم اسے آباد کرنا چاہتی ہو نا؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ پھر اس کا چہرہ جوش اور مسرت سے تمتمانے لگا۔ وہ تصور میں سارا پیلس کے ویران لان پر بہت سارے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خالی پڑے کمروں میں کتنے ہی لوگ آباد ہو چکے تھے اور سنسان کوریڈورز میں بلا کی چہل پہل تھی۔ گریٹ، یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ حیرت ہے میرے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا، وہ مسرت سے چلائی تھی۔ مگر میں اکیلی؟ اس کے چہرے کی خوشی ایک پل میں غائب ہو گئی اور اب وہاں سراسیمگی پھیل رہی تھی۔ بلال نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں اور آنکھوں میں تڑتے خوف کو واضح طور پر دیکھا تھا، مگر دانستہ نظر چرا گیا۔ وہ سارا کو زندگی کی دوڑ میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے سہارے کی بیساکھیاں پکڑا کر نہیں، اسے اس کے اپنے قدموں پر دوڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ ایسا کرنے سے پہلے وہ کئی بار لڑکھڑائے گی، گرے گی اور کئی بار تکلیف سے بھی گزرے گی، مگر وہ خود قدم اٹھانا سیکھ جائے گی۔ اس لیے سارا کی خواہش محسوس کرنے کے باوجود اس نے سہارے کے لیے اپنا بازو پیش نہیں کیا تھا۔ سارا کچھ دیر خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بلال نے محسوس کیا کہ اس کے خوف پر جھنجھلاہٹ غالب آ رہی ہے اور دبا دبا غصہ بھی اس کے وجود میں سر اٹھا رہا ہے۔ وہ سکون سے بیٹھا اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ سارا اٹھی اور وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے جانے سے پہلے ہی بلال دیکھ چکا تھا کہ وہ کچھ کر کے دکھانے کا عزم کر چکی ہے۔ بلال نے اپنی کار سارا پیلس کے شاندار گیٹ پر روکی تو ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ سارا پیلس اس کے اندازے سے بڑھ کر شاندار تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اسے سارا کی دولت مند ہونے کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ گیٹ پر موجود چوکیدار نے اسے اندر جانے سے روکا تھا۔ مجھے مس سارا سے ملنا ہے، میرا نام بلال ہے، ڈاکٹر بلال۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا انتظار کریں، میں میڈم سے پوچھتا ہوں۔ چوکیدار انٹرکام پر اندر بات کرنے لگا۔ بلال وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ شام کا وقت تھا اور سارا پیلس کے خوبصورت لان میں اس وقت بہت سارے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ کچھ عورتیں بھی وہاں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ہر طرف ایک چہل پہل سی نظر آ رہی تھی۔ سر، میڈم کہہ رہی ہیں، انٹرکام رکھ کر چوکیدار نے اسے بتانا شروع ہی کیا تھا جب عمارت کے اندرونی دروازہ کھول کر سارا آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے بلال کی طرف آ رہی تھی اور اس کی چال سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر اسے وہاں اپنی پوزیشن کا احساس نہ ہوتا وہ بھاگنا ہی شروع کر دیتی۔ السلام علیکم، میں بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ چہکنے لگی۔ بلال کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ سارا اس کو اپنے آفس میں لے آئی اور اسے سارا پہلے اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ اسے اپنا پروجیکٹ شروع کیے 8 ماہ ہو چکے تھے اور اس نے بہت تیزی سے سارا کام اسٹیبلش کیا تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر میرے کہے اس کام میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس اتنے سارے ڈونیشنز جمع ہو چکے ہیں، میں نے جلد ہی ایک اسکول کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ پورے جوش و خروش سے بلال کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اگرچہ ان 8 ماہ میں اس کی بلال سے کئی بار ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ سارا پیلس پہلی بار آیا تھا اور سارا کو اس کے وہاں آنے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ اس کو ایسی باتیں بھی بتائی جا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، اور بلال بھی بغیر سے ٹوکے خوشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ 1.5 برس پہلے والی سارا سے کس قدر مختلف نظر آ رہی تھی جسے اس نے اپنے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں دیکھا تھا اور جس کے وجود میں سوائے سانسوں کے آنے جانے کی زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی۔ آج کی سارا جتنی پر اعتماد اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی، 1.5 برس پہلے کی سارا اس قدر مایوس اور بے اعتماد تھی۔ اندھیرے سے روشنی تک یہ سفر اگرچہ اس نے بہت اذیتیں اٹھا کر طے کیا تھا، مگر کر لیا تھا۔ میں کل یونیورسٹی بھی گئی تھی۔ میں نے وی سی صاحب کو درخواست دی ہے کہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ شام ڈھل چکی تھی جب بلال جانے کے لیے اٹھا تھا۔ سارا اسے چھوڑنے گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب اس نے یاد آنے پر بلال کو بتایا۔ بلال چلتے چلتے رک گیا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟
وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ سارا اپنی تعلیم مکمل کر لے، مگر وہ اسے یہ کہہ نہیں سکا تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ سارا یونیورسٹی جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہاں وہ پہلے دن سے لے کر آخر دن تک حارث کے ساتھ رہی تھی، اور ایسا ناممکن تھا کہ وہاں جا کر اسے حارث یاد نہ آتا اور وہ اذیت میں مبتلا نہ ہوتی۔ جی، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اور پتہ ہے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ بھی گئی تھی، لائبریری اور کینٹین بھی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہاں جا کر مجھے بہت تکلیف ہوگی، ہر قدم پر حارث یاد آئے گا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھے یاد تو آیا، بہت یاد آیا، مگر اس یاد میں اب اذیت نہیں تھی۔ بس یہ ہوا کہ جب بھی وہ مجھے یاد آنے لگتا میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی اور میرا دل حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتا تھا۔ وہ کہیں کھو کر بول رہی تھی اور بلال کو اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سارا، مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی خوشی کو ظاہر کرنے والے لفظ نہیں مل رہے، بلال پوری سچائی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہیں، سارا ہنس کر بولی۔ سارا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس شام وہ دادی جان سے ملنے آئی ہوئی تھی اور گھنٹے بھر سے لان میں ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کیے جا رہی تھی۔ بلال بھی وہیں موجود تھا اور ایک طرف خاموش بیٹھا اسے دادی جان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ کے لباس میں اپنے لمبے سنہری بالوں کو کلپ میں مقید کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سونے جیسے بالوں کی چند لٹیں اس کے گلابی چہرے کے ارد گرد لہرا رہی تھیں۔ اس نے اپنے کانوں میں چھوٹے چھوٹے سنہری جھمکے پہن رکھے تھے، اور جب وہ سر ہلاتی ان جھمکوں میں لگے گلابی نگینوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ کر اسے اور حسین بنا دیتا تھا۔ بلال مسلسل اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ سارا کے لیے اپنے دل میں کچھ مختلف سے جذبات تو وہ پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ اسے بہت اپنی سی لگنے لگی تھی اور اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ اس سے باتیں کرے، اسے اپنے سامنے دیکھے، مگر جذبات میں ایسی شدت اسے پہلی بار محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل سارا کے چہرے سے نظر ہٹانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ دادی جان اور خود سارا نے بھی کئی بار اسے اپنی گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہوں ہاں سے زیادہ بات نہیں کی۔ اس کا باتیں کرنے کی وجہ صرف سارا کو دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ سارا کو بھی شاید اس کی نظروں کے بدلے ہوئے انداز کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے جب دادی جان عصر کی نماز کے لیے اٹھی تو بلال کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ سارا، 1 منٹ رکو، ذرا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر بلال نے لمحے بھر میں ہی اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارا دوبارہ بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے بلا تمہید بڑے سکون اور سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سارا کے چہرے پر شدید حیرت پھیل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت کے پہلے جھٹکے سے تو سنبھل گئی تھی، مگر اس کے لہجے میں بلا کی بے یقینی تھی۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ اس میں حرج کیا ہے؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ آپ کو سب کچھ اچھی طرح سے معلوم ہے، پھر بھی آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں حارث کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ کچھ رنجیدگی سے بولی۔ بلال نے بغور اس کی افسردگی کی تہ میں لپٹے چہرے کو دیکھا، پھر نرمی سے بولا، میں تمہیں حارث کو بلانے کو کب کہہ رہا ہوں؟ میں تمہاری زندگی میں اس کی جگہ لینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ پہلی محبت کا نقش دل پر کتنا گہرا ہوتا ہے، جو کبھی نہیں مٹتا۔ وقت کی دھول پڑنے سے یا دل میں نئی محبتوں کے آ جانے سے یہ نقش دھندلا کتنا بھی کیوں نہ ہو جائے، مٹتا نہیں ہے۔ بلال کی آنکھوں کے سامنے نیلم کا سبھی چہرہ لہرا رہا تھا، جو اتنے سالوں کی گرد پڑنے کے باوجود روز اول کی طرح اس کی تصور کی دنیا میں تر و تازہ اور روشن تھا۔ اسے آج تک نہیں بھولا تھا، اور شاید اس کی محبت کی وجہ سے وہ سارا کی حارث کے لیے فیلنگز کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ حارث اب اس دنیا میں نہیں ہے سارا، مگر تم ہو، اور تم ساری زندگی تنہا رہ کر نہیں گزار سکتی۔ تمہیں کسی نہ کسی سے تو شادی کرنا ہی ہوگی، تو پھر وہ کسی نہ کسی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم دونوں اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم یقیناً بہت خوش رہیں گے۔ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں سے سمجھا رہا تھا، اور اس کا سمجھانا ہمیشہ کی طرح سارا پر اثر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اب حیرت تھی، نہ رنجیدگی، بلکہ سوچ کا مہیب جال بچھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی، اس نے کہا تھا۔ بلال مسکرا دیا۔ تم جتنا مرضی وقت لے لو اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اور ایک بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نئے تعلق پر تمہارا دل راضی نہ ہو تب بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔
تمہارے انکار سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلال نے نرمی سے اس کا سر تھپتھپایا اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ سارا تا دیر وہیں بیٹھی زندگی کے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچتی رہی۔ گولڈن کلیوں والی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس سونے کا ہلکا سا سیٹ پہنے سارا کسی پری کی طرح حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے کا سنگار بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں سے تکمیل کو پہنچا تھا، اور وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ نظر بھر کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آج ڈاکٹر بلال سے اس کی منگنی ہو رہی تھی۔ 2 دن تک سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے دل نے بلال کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اسے اب نہیں تو چند سال بعد کسی نہ کسی سے شادی کرنا ہی تھی۔ تو پھر بہتر نہیں تھا کہ وہ اس شخص کو اپنے زندگی کا ہم سفر بنا لیتی، جو اس کی ذات کے تمام پہلوؤں سے آگاہ تھا اور اسے اچھی طرح سے سمجھتا تھا، جو اس کا مسیحا تھا، جس نے اس کے ریزہ وجود کو اکٹھا کرنے اور ایک مکمل شخصیت کے قابل میں ڈھالنے کے لیے بغیر کسی غرض کے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ دادی جان اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے خود جا کر فاروق اور صدف سے بات کی، اور سارا کو حیرت ہوئی تھی کہ فاروق نے فون پر اس سے بات کر کے نہ صرف دادی جان کو اپنی رضامندی دی تھی، بلکہ منگنی کا فنکشن بھی اس کے ایما پر رکھا گیا تھا۔ شاید سارا کے اپنے گھر سے چلے جانے کے بعد اس کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا، یا پھر دنیا دکھاوے کو یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ سارا نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس کی سوچوں کے بہت سے زاویے بدل چکے تھے۔ ایک عرصے سے اس نے ہر چیز کے منفی پہلو کو سوچنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ وہ صرف مثبت پہلو کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اس کو حقیقت سمجھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب دکھ اور غم کے بادل کم ہی اس کے وجود کو لپیٹ میں لیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ منگنی کا فنکشن سارا پیلس میں ہو رہا تھا، اور سارا کی طرف سے اس گھر میں رہنے والی تمام عورتوں اور بچوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس لیے وہاں خوب رونق نظر آ رہی تھی۔ رات 8 بجے کا وقت رسم کے لیے طے ہوا تھا۔ بلال اپنی دادی جان اور کچھ دوستوں کے ساتھ 7:30 بجے ہی سارا پیلس کے سجے ہوئے ہال میں پہنچ گیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں اور پرمسرت چہرے کے ساتھ وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا، اور وہاں موجود لوگوں کی نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ مگر 15 منٹ کے بعد جب سارا کو ہال میں لایا گیا تو بلال سمیت سبھی کے چراغ گل ہو گئے۔ وہ اتنی ہی حسین دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے چراغ کے آگے کوئی چراغ نہ جلتا۔ یار، تم سارا ہی ہو نا؟ اسے بلال کے برابر بٹھایا گیا تو اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ وہ شرما کر ہنس دی اور شرارت سے بولی، آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پری، بلکہ نہیں، پریوں کی شہزادی راستہ بھول کر عام لوگوں کے بیچ آ بیٹھی ہے۔ سچ کہوں سارا، تم دنیا کی ہر لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ بہت توجہ اور محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کا یہ روپ سارا کے لیے بالکل نیا اور مختلف تھا۔ اس کا دل خواہ ہی ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ اسے دادی جان نے انگوٹھی پہنائی اور بلال کو فاروق نے گھڑی پہنائی تھی۔ پھر اس روز منگنی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد فاروق اور دادی جان نے بات چیت کر کے 1 سال بعد ان دونوں کی شادی کر دینے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ فیصلہ بھی سارا کے کہنے پر ہوا تھا، ورنہ بلال سمیت باقی سب لوگ تو جلدی شادی کرنے کے حق میں تھے۔ مگر سارا ان دنوں اپنا ادویات کا بزنس شروع کر رہی تھی اور اس کام میں بے حد مصروف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ وہ اپنا کام اسٹیبلش کر لے۔ اس کی خواہش جان کر بلال نے بھی اسی کا ساتھ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ سارا کو کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ اپنے اور اس کے نئے رشتے کو دلی طور پر قبول کر لے۔ زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ سبھی کچھ بے حد پرسکون نظر آتا تھا، مگر زندگی کا راستہ شاید کبھی بھی زیادہ دنوں تک سیدھا نہیں رہتا۔ ان کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ اچانک ہی آ گیا تھا۔ بلال، تمہارے تایا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اسپتال میں داخل ہیں، تم فوراً وہاں پہنچو۔ میں بھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ اس روز وہ ایک آپریشن کر کے اپنے آفس آ کر بیٹھا ہی تھا جب دادی جان نے اسے فون کر کے بتایا۔ اس نے فوراً ہی ڈاکٹرز کو بلا کر کچھ ضروری ہدایات دیں اور خود سروس اسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ تایا جان کی فیملی سے ان کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے، بس کبھی کبھار کسی عزیز رشتہ دار کے گھر سامنا ہو جایا کرتا تھا۔ دادی جان سے تو پھر بھی رسمی الیگ سلیگ کر لیا کرتے تھے، مگر بلال کو انہوں نے کبھی بھی درخور اعتنا نہیں جانا تھا۔ خود بلال بھی ان سے فاصلے پر ہی رہتا تھا، مگر اب تایا جان کو ہارٹ اٹیک ہو جانے کا سن کر وہ اگر چاہتا بھی تو خود کو ان کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہو، مگر وہ اپنے ضمیر کو نہیں سلا سکتا تھا۔
تایا جان ICCU میں تھے اور باہر کوریڈور میں تائی جان بینچ پر اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بلا کی ویرانی تھی اور آنکھوں میں وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلال نے ان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ اس نے تو آج تک تائی جان کو گردن اکڑائے اور آنکھوں میں غرور لیے ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا شکست خوردہ چہرہ دیکھ کر اسے دکھ ہونے لگا۔ تائی جان، آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار تائی جان کے اتنا قریب ہوا تھا کہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلیاں دے رہا تھا، اور عجیب بات تھی کہ جتنا وہ ان کو تسلی دیتا اتنا ہی تائی جان کے رونے میں شدت آئی جاتی۔ ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ بہت برا سلوک کیا ہے بلال، اور اس کی سزا ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ پہلے تمہارے تایا کا بزنس ٹھپ ہوا اور پھر توقیر اور خاور امریکہ جا کر بس گئے اور پلٹ کر ہمیں پوچھنا تک چھوڑ دیا، اور اب یہ نیلم۔ تائی جان روتی روانی سے بولتے بولتے اچانک رک گئی تھیں۔ ان کی نظریں سامنے سے آتی نیلم پر جم گئی تھیں۔ بلال نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا اور مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے کئی سال کے بعد دکھائی دی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بدل گیا تھا۔ جب بلال نے اسے آج سے پہلے آخری بار دیکھا تھا تو وہ ہر دم ہنسنے مسکرانے والی شرارتی سی نیلم ہوا کرتی تھی، جس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور اس کے چہرے کی رعنائی پھولوں کو مات کیا کرتی تھی، مگر آج وہ اس نیلم کا سایہ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور چہرے پر تھکن کے بہت واضح آثار۔ ملگجے لباس میں الجھے بالوں کے ساتھ وہ بے حد ناآسودہ دکھائی دے رہی تھی، مگر بلال کے لیے آج بھی اس کے چہرے سے نظر ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ ایک یک ٹک بغیر پلکے جھپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ قریب آ کر نیلم نے مدھم آواز میں اسے سلام کیا تھا، اور اس کے صرف سلام کرنے سے ہی بلال کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی آواز سے وہ مخصوص کھٹک اور شوخی بھی غائب ہے جو اس کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نیلم؟ وہ بہت محتاط اور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیچ میں آئے 6 سال جیسے دھواں بن کر غائب ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے نیلم کھڑی تھی، اس کی محبت، اس کی اولین چاہت، جسے وہ آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ بے شک شعوری کوشش کر کے اس نے نیلم کے بارے میں کچھ بھی سوچنا کئی سال سے ترک کر دیا تھا، مگر دل کے نہاں خانوں میں اس محبت کا احساس ابھی تک اتنا ہی گہرا تھا جتنا 6 برس پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کا کوئی گوشہ ایسا بھی تھا جس تک نیلم کے سوا کسی کے قدم نہیں پہنچے تھے، حتیٰ کہ سارا کے بھی نہیں، جس سے چند ماہ تک اس کی شادی ہو رہی تھی۔ سارا کا خیال آیا تو لاشعوری طور پر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی نظریں نیلم کے چہرے سے ہٹا لیں اور اپنی سوچوں کو اس کے اثر سے نکالنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ نیلم کو اس کے لیے شجر ممنوع بننے 6 سال ہو چکے تھے، اور اب وہ بھی سارا کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دل و ذہن کی پوری آمادگی کے ساتھ 8 ماہ پہلے سارا سے منگنی کی تھی، اور وہ اس منگنی سے بہت خوش بھی تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ سارا بھی بہت خوش تھی۔ وہ دونوں اس 8 ماہ کے عرصے میں ایک دوسرے سے بہت قریب آ چکے تھے۔ نہیں، میں سارا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجھے کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، خواہ وہ لڑکی نیلم ہی کیوں نہ ہو۔ اضطراب اور بے چینی کے لمحات میں وہ یہ بھی فراموش کر چکا تھا کہ اسپتال میں کھڑا ہے اور وہاں تایا جان کی عیادت کے لیے آیا ہے، اور شاید وہ اسی خود فراموشی کی کیفیت میں ہی رہتا اگر اندر سے آنے والی نرس نیلم کو دوائیوں کا وہ نسخہ نہ پکڑاتی جو اس وقت تایا جان کے لیے مطلوب تھی۔ مجھے دکھاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے وہ نسخہ لیا۔ نیلم کا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا، جو جوا کھیلتا تھا، اور کئی دوسری عورتوں سے اس کے تعلقات تھے۔ پاپا کے مرتے ہی ساری دولت جائیداد اس نے اپنی عیاشیوں کی نظر کر دی۔ نیلم کو تو کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد اسے میکے بھجوا دیتا تھا کہ باپ سے رقم لے کر آؤ۔ اس کے ابا سے جتنا ہو سکتا تھا اس کا منہ بھرتے رہے، مگر پچھلے 2 سال سے جب ان کے اپنے کاروباری حالات خراب ہو گئے تو ان کے لیے نیلم کو رقم دینا مشکل ہو گیا۔ خالی ہاتھ گھر جانے پر وہ نیلم کو مارتا پیٹتا تھا، مگر نیلم پھر بھی اس سے طلاق لینے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہر ظلم سہتی رہی، مگر اس کمینے نے پھر بھی اس کا لحاظ نہ کیا اور پچھلے ہفتے اسے طلاق دے دی۔ تائی جان بہت دھیمی آواز میں دادی جان کو بتا رہی تھیں، جو گھنٹہ بھر پہلے ہی وہاں آئی تھیں اور اب تائی جان کے قریب بیٹھی مسلسل انہیں دلاسے دے رہی تھیں۔ تائی جان نے بلال کی طرح ان سے بھی معافی مانگی تھی، اور دادی جان نے جواب میں انہیں گلے لگا لیا تھا۔ ان کا ظرف بہت بڑا تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے اور بہو کی کسی گستاخی کا تذکرہ تک نہیں کیا، اور دانستہ تائی جان کا دھیان دوسری باتوں میں لگانے لگی۔ نیلم بھی تب وہیں بیٹھی تھی، مگر اس نے ان کی گفتگو میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، بس خاموش بیٹھی اپنے انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔
حتیٰ کہ جب تائی جان نے اس کا تذکرہ شروع کیا وہ تب بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی بلال ڈاکٹر سے مل کر وہاں آیا تو اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ بلال نے کچھ حیرت سے اسے یوں جاتے دیکھا مگر کچھ کہہ نہیں سکا۔ دادی جان اور تائی جان اپنی باتوں میں لگی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی نیلم کے جانے کا نوٹس نہیں لیا۔ بلال خاموشی سے نیلم کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں تائی جان کی مدھم آواز بھی اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ نیلم کی طلاق کا سن کر اسے ایک پل کے لیے یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اب اسے نیلم کے اجڑے سوگوار روپ کی وجہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں تو یہ احساس پہلے بھی تھا کہ نیلم جو اس قدر ویران اور اداس نظر آ رہی ہے تو ایسا صرف تایا جان کی سیریس حالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے جس نے اس کے چہرے کی تازگی چھین لی ہے۔ اور اب تائی جان کی زبانی نیلم کے حالات معلوم ہوئے تھے تو دکھ سے اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ نیلم وہ ہستی تھی جسے اس نے بے حساب چاہا تھا، اسے پانے کی شدت سے آرزو کی تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ کسی اور سے منسوب کر دی گئی تھی، بلال کا دل ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ نیلم ایسی اذیت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی۔ دکھ اور بے بسی کا شدید احساس تھا جس نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نیلم کے بارے میں مزید کچھ سننے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ لان کے گرد بنی چھوٹی سی منڈیر پر اسے نیلم بیٹھی نظر آئی۔ وہ وہاں تنہا بیٹھی تھی اور کم روشنی ہونے کے باوجود بلال کو اس کے چہرے کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ باہر آ کر روتی رہی تھی۔ بلال کے رنج میں اضافہ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نیلم نے ایک بار گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور بلال کو لگا ایک لمحے کے لیے اس کی بجھی ہوئی نیلی آنکھوں میں مدھم سی چمک لہرائی ہے، مگر ایسا صرف ایک پل کے لیے ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ مدھم سی چمک غائب ہو گئی اور نیلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ دونوں تاتیر اس منڈیر پر خاموش بیٹھے رہے۔ بولنے کے لیے بلال کے پاس کچھ تھا اور نہ ہی نیلم کے پاس۔ بلال بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ شاید کوئی اجنبی انسان بھی کسی یتیم بچے کے ساتھ نہ کرتا، مگر میں نے تایا ہو کر بھی کبھی تمہارا خیال نہیں کیا، الٹا تمہیں اذیتیں ہی دیں۔ مگر بیٹا، میں نے اپنے کی بہت سزا بھگتی ہے۔ پچھلے 6 سال سے میں پل پل مرا ہوں۔ اب تو مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید قبر میں بھی مجھے سکون نہ ملے۔ تایا جان روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ انہیں 2 دن کے بعد آج صبح ہی ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے پہلے دادی جان سے معافی مانگی تھی، اور اب بلال آیا تھا تو اس کے سامنے اپنے کیے پر نادم ہو رہے تھے۔ بلال کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے بچپن کی اور لڑکپن کی کئی ایسے مناظر لہرا گئے جب تایا جان کی سرد مہری اور لاتعلقی کے باعث وہ پہر و اذیت کا شکار رہا تھا، مگر وہ سب کچھ ماضی کا حصہ تھا اور بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک عرصے سے اس نے ان تکلیف دہ دنوں کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا تھا، اس لیے تایا جان کے یوں بے بسی سے معافی مانگنے سے اس کے کسی حص کی تسکین ہوئی تھی اور نہ ہی اس سے کسی فتح کا احساس ہوا تھا، الٹا ان کی بے بسی پر اس کا دل کڑکے رہ گیا تھا۔ تایا جان، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ تایا جان کا ہاتھ تھام کر اس نے پورے خلوص سے کہا تھا۔ تایا جان کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو، وہ بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، اعلیٰ ذوق، بڑے دل والا، کبھی کسی زیادتی کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو کر بولے تھے۔ بلال نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ اسے اپنے باپ سے بہت محبت ضرور تھی، مگر وہ ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا دادی جان یا دوسرے رشتہ داروں کی زبانی سنتا تھا۔ خود تو اسے اپنے باپ کے ساتھ رہنا نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ تایا جان، آپ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے تایا جان کا دھیان بٹانے کے لیے نرمی سے ٹوکا تھا۔ تایا جان نے مزید کچھ نہیں کہا، بس ایک حسرت بھری نظر اس کے خوبرو چہرے پر ڈالی اور گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ اسی رات ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ ان کا پہلے سے دردیدہ دل یہ جھٹکا برداشت نہ کر سکا اور ہمیشہ کے لیے ساخت ہو گیا۔ تایا جان کی وفات کی خبر ان کے دونوں بیٹوں کو دے دی گئی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی تدفین کے موقع پر نہیں آیا۔ سیما آپی کراچی میں مقیم تھی۔ وہ اگرچہ تدفین پر آ گئی تھیں، مگر صرف 1 روز ٹھہری تھیں، اور اس دوران میں بھی ان کا انداز بہت لیا دیا سا تھا۔ خصوصاً نیلم کو تو انہوں نے بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔
ان تینوں بہن بھائیوں کے اس سرد اور بیگانہ رویے کا عقدہ بھی اگلے چند روز تک کھل گیا۔ تایا جان پچھلے 6 سال سے جو نیلم کے شوہر کی لمبی چوڑی فرمائشیں پوری کرتے آ رہے تھے، تو اس زمن میں ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ بک چکا تھا۔ اوپر سے ان کا کاروبار بھی مسلسل گھاٹے میں رہا تھا۔ رہی صحیح کسر کاروبار کو دوبارہ جمانے کی کوشش نے نکال دی تھی، اور وہ تقریباً کنگال ہو چکے تھے۔ بڑے تینوں بہن بھائی نے 2 سال پہلے تایا جان سے لڑ جھگڑ کر جائیداد میں سے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، مگر پھر بھی ان تینوں کو کلک تھا کہ انہیں ان کے حق سے بہت کم ملا ہے۔ انہوں نے ماں باپ اور بہن سے ایک طرح کا قطع تعلق ہی کر لیا تھا۔ بلال اور دادی جان اگلے کئی روز تک تایا جان کے والے گھر میں مقیم رہے، مگر ایک روز تو انہیں اپنے گھر جانا ہی تھا۔ بلال کو ایک رشتہ دار بزرگ کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ تایا جان اپنی رہائشی کوٹھی بھی فروخت کر چکے ہیں، اور انہوں نے پوری رقم وصول کرنے کے بعد نئے مالک سے 3 ماہ تک اس کوٹھی میں رہنے کی اجازت لی تھی۔ وہ اس دوران کوئی مناسب مکان تلاش کرنے کے خریدنا چاہتے تھے، مگر موت نے ان کو مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب تائی نے ان بزرگ رشتہ دار سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کی تھی، جو رشتے میں تایا جان کے ماموں لگتے تھے۔ انہوں نے ہی بلال کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بلال کے اتنے زیادہ ملنے جلنے والے ہیں، پھر وہ بارسوخ بھی ہے، اس لیے کام وہ زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ بلال کو یہ ساری تفصیلات جان کر دکھ ہوا تھا۔ تائی جان نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ شاید بدترین حالات میں بھی اس سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، یا پھر انہیں اپنے ماضی کے رویے پر اس حد تک شرمندگی تھی۔ وہ خود کو بلال یا اپنی ساس کی طرف سے کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتی تھیں۔ بلال نے دادی جان کو بلا کم و کاج سب کچھ بتا دیا، اور دادی جان نے ہمیشہ کی طرح یہ معاملہ بھی ایک جملے میں نپٹا دیا تھا: نفیسہ، تم اور نیلم ہمارے ساتھ چل کر رہو گی۔ میں تم دونوں کو دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے اتنے دبنگ لہجے میں کہا تھا کہ تائی جان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی، اور سچ تو یہ تھا کہ خود ان میں بھی اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ نیلم کے ساتھ کسی اجنبی جگہ جا کر رہیں اور زندگی کو گزارنے کی جدوجہد کریں۔ ان کا صرف غرور ہی نہیں ٹوٹا، حوصلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے دادی جان سے کوئی بحث نہ کی۔ البتہ نیلم نے ضرور احتجاج کیا تھا۔ وہ کسی صورت بلال اور دادی جان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں، مگر دادی جان نے پیار محبت سے اور کچھ دنیا کی اونچ نیچ سمجھا کر اسے قائل کر ہی لیا تھا۔ مالک مکان کی طرف سے دی گئی 3 ماہ کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ دونوں بلال ہاؤس میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ تائی جان اور نیلم کو ان کے گھر رہتے 10 دن ہو چکے تھے۔ تائی جان تو وہاں کافی حد تک مطمئن نظر آتی تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت دادی جان کے ساتھ گزرتا یا پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے، مگر نیلم وہاں کر بہت مضطرب تھی۔ وہ کسی صورت بلال کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر حالات نے یکایک ہی ایسا رخ بدلا تھا کہ وہ بلال کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی بلال اور دادی جان کے علم میں لائے بغیر کوئی نوکری تلاش کر لے اور یہاں سے چلی جائے۔ بلال اور دادی جان کی عنایتیں اسے اپنی برداشت سے باہر لگتی تھیں، خاص طور پر بلال کی نرمی، اس کا ان دونوں کا خیال رکھنا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے گلے کے گرد کوئی پھندا پڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اتنے سال اس سے دور رہنے کے باوجود وہ اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بلال کو اس محبت کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور چند ماہ بعد شادی ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی منحوس اور خوشیوں سے عاری زندگی کا سایہ بھی اس پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر یہ سب باتیں وہ بلال سے نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اندر ہی اندر پریشان اور بے چین رہتی تھی۔ بات بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، جن کو تائی جان اور دادی جان اس کی گزشتہ زندگی کی تلخیوں کا نتیجہ سمجھتی تھیں۔ وہ اس سے بار بار سب کچھ بھول جانے کی تاکید کرتی تھیں، خوش رہنے اور زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا مشورہ دیتی تھیں، مگر ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ نیلم کے لیے خوش رہنا تو ایک طرف، زندہ رہنے کا تصور بھی محال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت عجیب و غریب اور متضاد کیفیات میں گھری رہتی، اور جب اندر کی گھٹن سے گھبرا جاتی تو کسی کونے میں چھپ کر رونے لگتی۔ اس روز وہ ہسپتال سے اٹھ کر اردو بازار چلا گیا۔ وہ وہاں سے نیلم کے لیے کچھ اچھی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ نیلم کو شاعری سے بہت دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اردو بازار سے کچھ منتخب کتابیں اور ایک ڈائری لے کر وہ گھر پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی، اور سرمئی اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ دادی جان اور تائی جان لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں سلام کر کے وہ کچن میں چلا آیا، مگر نیلم وہاں بھی نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے لان کا رخ کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ لان کے دور دراز گوشے میں تنہا بیٹھی تھی۔ کچھ سوچ کر
وہ اس کی طرف چلا آیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم کے لمبی سنہرے بالوں کی چٹلیاں الجھی سی تھی اور وہ ہر روز کی طرح اڑے اڑے پرنٹ کا ملگجا سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بلال کی طرف اس کی پشت تھی، مگر وہ پھر بھی جان گیا تھا کہ نیلم وہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کا نازک بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بلال کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تو کسی کو بھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر وہ تو نیلم تھی جسے اس نے ساری دنیا سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیلم کے قریب جائے اور اس کی آنکھوں سے بہتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چن لے، اس کے پتے کی طرح لچکتے بدن کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لے اور اس کے گرد اپنی محبت کا اتنا مضبوط حصار کھینچ دے کہ پھر کبھی کسی دکھ کو اس تک پہنچنے کا راستہ نہ مل سکے۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے وہ بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ ایک چہکتی ہوئی آواز نے پورے استحقاق سے اسے روکا تھا۔ وہ ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، پھر بھی وہ دوبارہ قدم نہیں بڑھا سکا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا اور سینے پر جیسے کسی نے منو وزنی سل رکھ دی تھی۔ وہ سارا کو دکھ نہیں دے سکتا تھا، اس کی آنکھوں سے چمک چھین کر نیلم کی آنکھوں میں نہیں سجا سکتا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی سے اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ پتھر کی سل کا وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ وہ پلٹا اور سر جھکا کر وہاں سے دور جانے لگا۔ نیلم نے گردن موڑ کر اسے دور جاتے دیکھا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پھیکا سا تبسم بکھر گیا۔ اس میں اذیت بھی تھی، ہار بھی تھی اور ایک عجیب سی فتح کا نشان بھی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں پر ٹکا لیا اور آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شام کا وقت تھا اور موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ دادی جان اور تائی جان عصر کی نماز کے بعد لان میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہلکی ہلکی نرم ہوا بے حد معطر اور تازگی بخش لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب سارہ چلی آئی۔ وہ بہت دنوں کے بعد دادی جان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جان نے اسے دیکھ کر مصنوعی خفگی سے منہ پھیرا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اپنی باہیں دادی جان کے گلے میں ڈال دیں۔ تائی جان ایک طرف خاموش بیٹھی ان دونوں کا لاڈ پیار دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سارہ کو پہلی بار روبرو دیکھا تھا، مگر پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا تھا۔ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بلال اور سارہ کی منگنی کی تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ اپنی تصویروں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ انہیں اپنے دل میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا تو وہ چونک سے گئی۔ نیلم سے شادی کرنے کی آرزو بلال کی تھی، یا پھر نیلم اسے زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے تو کبھی بھی بلال کو اپنے داماد کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر اب کیوں کسی دوسری لڑکی کو بلال کے ہمسفر کے روپ میں دیکھ کر دل دکھ رہا تھا؟ شاید نیلم کی اجڑی اور بے کیف زندگی کا خیال تھا، یا پھر بلال کے اتنے دنوں کی خدمت گزاری تھی۔ جو کچھ بھی تھا، مگر انہوں نے زندگی میں پہلی بار بلال کو اپنی آنکھوں سے نفرت کی اینک اتار کر دیکھا تھا، تو اس کی ڈھیروں خوبیاں ان پر آشکار ہو رہی تھیں۔ دادی جان اب اس سے سارہ کا تعارف کرا رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکا جو ان کے پورے وجود کو سنکے دے رہے تھے، اور سارہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو تعارف کی رسم ادا ہوتے ہی بہت گھل مل کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ خوبصورت ہی نہیں، ملنسار اور خوش اخلاق بھی تھی۔ نیلم چائے کی ٹرے لے کر آئی تو سارہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھڑک سی گئی۔ تائی جان کی طرح وہ بھی سارہ کو بس غائبانہ جانتی تھی اور تصویروں سے پہچانتی تھی، اگرچہ اس نے سارہ کی بس 2-3 تصویریں ہی دیکھی تھیں، اور وہ بھی بے حد سرسری انداز سے کہ اس سے زیادہ حوصلے کا مظاہرہ وہ کر نہیں پائی تھی، مگر پھر بھی اس نے سارہ کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ گہرے سبز رنگ کے لباس میں اس کی اجلی رنگت دمک رہی تھی۔ کانوں میں ہیرے جڑے ٹاپس تھے جن کی چمک اس کے چہرے کو مزید منور کر رہی تھی۔ سونے جیسے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بات بات پر ہنس رہی تھی۔ نیلم کو اس کی چمکتی دمکتی لڑکی پر بے تحاشا رشک آیا، اور شاید پہلی بار اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ شکن آلود لباس اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سارا حیات جیسے تراشیدہ ہیرے کے سامنے کیا لگ رہی ہوگی۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنی قمیض کی شکنیں ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نیلم ہیں نا؟ سارہ نے اسے دیکھتے ہی چہک کر کہا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے سارہ کی طرف دیکھا، جو جواب میں وہ پراسرار سے انداز میں مسکرا کر بولی، بس چل گیا پتہ۔ نیلم نے چور نظروں سے اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا اور دل میں اٹھتی ہوک کو دباتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ وہ اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہنے ہوئی تھی جو نیلم کی اولین چاہت تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پہروں انتظار کیا کرتی تھی، اور جب وہ سامنے آتا تھا تو اس کا دل پھول کی طرح کھل جاتا تھا، اور اب وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔
میرا اور سارہ کا بھلا کیا مقابلہ؟ وہ بلال کا آج ہے، اس کا آنے والا کل ہے، اور میں ماضی کا ایسا بھولا ہوا بسرا خواب جس کا اب اسے خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ دل میں ابھرتے عجیب و غریب جذبات سے گھبرا کر اس نے خود کو سختی سے باور کروایا تھا۔ وہ لوگ چائے پی ہی رہے تھے جب بلال بھی آ گیا۔ یہاں تو بڑی محفل جمی ہوئی ہے بھائی، سارہ کے برابر پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ نیلم کو یہ خوشگواریت سارہ کی وہاں موجودگی کا نتیجہ ہی لگی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بلال اور سارہ کی طرف دیکھا۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے کتنے اچھے لگ رہے تھے، جیسے چاند اور سورج کی جوڑی ہو۔ اس سے زیادہ دیر تک دیکھا نہ گیا، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر بلال نے ٹوکا۔ میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، اس نے بات بنائی۔ میں ابھی چائے پی کر آیا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ ہمیشہ جیسا نرم تھا، مگر پھر بھی اس میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ مگر وہاں بس بیٹھی ہی تھی، ان لوگوں کی گفتگو میں حصہ لینے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح اداسی کی چھاپ تھی۔ سارہ سے باتیں کرتے ہوئے بلال کا دھیان بار بار اس کے چہرے پر چھائی اداسی کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا، اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ہر بار جب اس کا دھیان نیلم کی طرف ہوتا ہے اور وہ بہت توجہ سے اس کے اداس چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلو میں بیٹھی سارہ کی نظریں اس کے چہرے پر ہوتی ہیں اور اس کی نیلی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیں بہت واضح نظر آنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ انگوٹی واپس کرنے آئی ہوں۔ 2 روز بعد وہ بلال کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھی یوں سرسری انداز میں کہہ رہی تھی جیسے کوئی مستعار لی ہوئی چیز شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہو۔ سارہ، یہ کیسا مذاق ہے؟ بلال نے خفگی سے منگنی کی انگوٹی پر نظر ڈالی جو سارہ نے اتار کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ انگوٹی میں لگا ہیرا جگر جگر کر رہا تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ بلال پریشان ہو گیا۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے شدت سے لفی میں سر ہلایا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور میری آپ سے شادی ہو جاتی تو یقیناً میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ تو پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ کچھ زچ ہوا تھا۔ تاکہ آپ نیلم سے شادی کر سکیں۔ کرسی کی بیک سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے بہت سکون سے دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ بلال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں ایسا چاہتا ہوں؟ وہ شاید پہلی بار سارہ کے ساتھ اتنے غصے سے بات کر رہا تھا، مگر سارہ ذرا بھی خائف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس میں پاگل پن والی کیا بات ہے؟ نیلم وہ لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے، پھر اس سے شادی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ سارہ، بچوں جیسی باتیں نہ کرو اور یہ انگوٹی اٹھا کر پہن لو۔ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نیلم سے شادی کر لوں۔ جانتی ہوں، کیونکہ آپ کمٹمنٹ نبھانے والے آدمی ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، بار بار فیصلے بھی نہیں بدلتے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ سے شادی ہو جانے کے بعد آپ میرا بہت خیال بھی رکھیں گے، کبھی کسی پچھتاوے کا اظہار نہیں کریں گے، مگر میں آپ کو اس امتحان میں کیوں ڈالوں؟ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے آپ کو آج بھی نیلم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آج سے 6 برس پہلے ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ اداس رہے گی، ناخوش ہوگی، تو سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اسے آپ کی ضرورت ہے بلال، آپ کے سوا اسے کوئی بھی اس کی کوئی کھوئی ہوئی مسکراہٹ نہیں دلا سکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، نہ مجھے آپ سے۔ ہم اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں، مگر محبت نہیں ہے ہمارے بیچ۔ آپ کی محبت نیلم ہے، اور میری محبت حارث تھا۔ حارث میری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، مگر آپ کی زندگی میں نیلم آ سکتی ہے۔ تو پھر میں خود غرض کیسے ہو جاؤں؟ کیسے 2 محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں، صرف اس لیے کہ آپ کی منگنی مجھ سے ہوئی ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور گلا رن گیا۔ بلال ہمدردانہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں سارہ، مگر ایسا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ زندگی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ ہم بات بات پر اپنے فیصلے تبدیل کرتے رہیں۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا تھا اور میز پر پڑی انگوٹھی اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ سارہ نے انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ زندگی واقعی بچوں کا کھیل نہیں ہے بلال، اس لیے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے مسیحا ہیں، میرے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ اپنے دل پر کسی بھی طرح کا بوجھ لے کر جئیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر نیلم کی زندگی ویران رہے گی
تو آپ کا دل ہمیشہ اسی کے لیے دکھی رہے گا۔ وہ کتنی سچی بات کر رہی تھی، بلال اسے جھٹلا نہیں سکا۔ مگر سارہ، یہ سب اتنا انسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے انداز میں پسپائی کی جھلک بہت واضح تھی۔ سارہ مسکرا دی۔ زندگی میں آسان ہوتا بھی کیا ہے بلال؟ آپ کا نفرتوں کے سائے میں رہنا آسان تھا؟ نیلم کو کھو دینا آسان تھا؟ میری ریزہ ریزہ ہوئی شخصیت کا جڑنا آسان تھا؟ سب کچھ مشکل تھا، بہت مشکل تھا، مگر ہم نے ہمت کی، کوشش کی، تو سب کچھ ہو گیا نا۔ ابھی بھی سب اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بس نیت اچھی ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بلال کو اسی انداز سے سمجھا رہی تھی جیسے کبھی وہ اسے سمجھایا کرتا تھا۔ بلال نے مزید کچھ نہیں کہا، بس غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر ملال کے کسی رنگ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اسے ملال نظر نہ آیا، اور نہ ہی کسی پچھتاوے کا، خوف کا ہلکا سا احساس بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی، اور اس کی نیلی آنکھوں میں خیرہ کن چمک تھی۔ بلال کا دل ایک دم ہی مطمئن سا ہو گیا۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری اور اس نے انگوٹھی والے ہاتھ کی مٹھی بند کر لی۔ سارہ کو دادی جان نے فون کر کے بلوایا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس بلاوے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ بلال کے بعد اب یقیناً دادی جان اسے سمجھا بجھا کر اس کے ارادے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی نظر میں وہ ایک ناسمجھی تھی جو آج جذبات میں آ کر اپنے دامن کی خوشیاں نیلم کی جھولی میں ڈال تو رہی تھی، مگر آنے والے کل میں شاید اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا، اور دادی جان اسے اسی آنے والے کل سے بچانا چاہتی تھیں۔ نیلم ان کی لاڈلی ہوتی تھی۔ اس کے چہرے کے اداس آنکھوں میں مستقل ٹھہری نمی وہ روز دیکھا کرتی تھیں اور روز ہی افسردہ ہوتی تھیں، مگر پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ سارہ اپنے حصے کی مسکراہٹیں نیلم کے ہونٹوں پر سجا کر خود خالی ہاتھ رہ جائے۔ دادی جان، آپ ہی نے تو مجھے سمجھایا تھا کہ اگر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھو گی تو تمہارا اپنا درد کم ہوگا، اپنے دل کو راحت ملے گی۔ پھر اب خود ہی کیوں مجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہیں؟ مجھے مت روکیں دادی جان، پلیز آپ تو مت روکیں۔ دادی جان کی ڈھیر ساری باتوں کے جواب میں اس نے صرف ایک بات کہی تھی، اور قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ جو جنگ وہ لڑ رہی تھی اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ دادی جان اس کی بات سن کر ساکھ سی بیٹھی رہ گئیں۔ سارہ، تم پچھتاؤ گی تو نہیں؟ کئی منٹ کی خاموشی کے بعد دادی جان نے اس سے سوال کیا تو ان کا لہجہ پہلے سے بہت مختلف تھا۔ سارہ نے ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، کبھی بھی نہیں دادی جان۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دادی جان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ مگر مجھے اعتراض ہے۔ کھلے دروازے سے نیلم کی آواز آئی۔ سارہ نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت سرخ ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کی اور دادی جان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ دادی جان کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ سارہ آہستگی سے اٹھ کر نیلم کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی کی بھی ہمدردی نہیں چاہیے، وہ جانے کیوں سارہ سے نظر چرا کر بولی تھی۔ آپ کی شادی ہم میں سے کسی سے نہیں بلکہ ڈاکٹر بلال سے ہو رہی ہے، اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط اور بے لچک تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ضرور تھے، مگر یہ بہت پرانی بات ہے، وہ زمانہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب انہیں مجھ سے محبت نہیں، صرف ہمدردی ہے۔ بھلا تم جیسی حسین اور دولت مند لڑکی کو چھوڑ کر وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ سارہ کو اس کے فکرے نے دکھ پہنچایا تھا، مگر وہ اس کی بے یقینی کو بھی سمجھ رہی تھی۔ محبت حسن سے ہوتی ہے، نہ ہی دولت سے۔ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو بس عطا ہوتی ہے۔ کوشش کر کے آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک سکتے ہیں، اور جس سے ایک بار محبت ہو جائے پھر پوری کائنات میں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں لگتا۔ اپنی نیلی آنکھوں میں بیتے لمحوں کے عکس اور نمی لیے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ نیلم کئی لمحوں تک کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ اپنے دل سے ہر خدشہ نکال دیں، آپ بہت اچھی ہیں، اور کم از کم بلال کے لیے آپ دنیا کے سب سے حسین اور دلکش شخصیت ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ نیلم کے ہاتھوں کو محبت سے تھام کر وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ نیلم کو اس پر بے اختیار ہی پیار آنے لگا۔ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، پھر بھی اس کی زندگی کے راستے کو آسان بنانے کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی۔ سارہ، تم بہت اچھی ہو، اس نے بڑی بہنوں کے انداز میں سارہ کا مادہ چوما تھا۔ مگر سارہ،
مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہی ہے۔ 2 ماہ بعد تمہاری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر میں کس طرح؟ نہیں سارہ، یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ بے چارگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس سے سارہ کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سارہ اس موضوع کو خود ہی ختم کر کے وہاں سے چلی جائے، مگر سارہ کا اسے قائل کیے بغیر وہاں سے جانے کا ارادہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں حسین اور دولت مند ہوں، پھر مجھے بھلا رشتوں کی کیا کمی؟ آپ خواہ مخواہ ہی گلٹی فیل کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے گا، میری شادی آپ کے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ اچھے شخص سے ہوگی، کسی ایسے شخص سے جو صرف مجھ سے محبت کرتا ہو، آپ کے ڈاکٹر صاحب کی طرح پچھلی محبت کو یاد کر کے آہیں نہ بھرتا ہو۔ نیلم جانتی تھی کہ وہ اسے قائل کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، مگر اسے یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ سارہ کو اس کے موقف سے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کا اپنا دل بھی تو تھا جو پہلے لمحے سے ہمک ہمک کر سارہ کی بات مان لینے کی ضد کیے جا رہا تھا۔ بلال احمد اس کی محبت تھا، اس کا اولین خواب، اور اب اس کے خواب کی تعبیر کی بشارت اسے ایسے وقت میں دی جا رہی تھی جب وہ مایوسی کے اندھیروں میں مکمل طور پر ڈوبنے ہی والی تھی۔ اسے ایک دم ہی خوف سا محسوس ہونے لگا کہ کہیں بار بار انکار کر کے وہ ناشکری تو نہیں کر رہی۔ ویسے بھی اس روزن کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنا آسان نہیں تھا جو اس کی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی زندگی کے لیے روشنی کا واحد ذریعہ بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، اس نے آخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک تمہاری شادی یا کم از کم منگنی نہیں ہو جاتی۔ مجھے منظور ہے۔ سارہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ مگر آپ سوچ لیں، یہ نہ ہو کہ میرے مسٹر رائٹ کا انتظار آپ کو تاہٹ میں مبتلا کر دے اور آپ خود ہی اپنے الفاظ واپس لینے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ اب شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ نیلم کا چہرہ بھی صبح کی نرم دھوپ جیسی مسکراہٹ سے منور ہونے لگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں انتظار کروں گی، خواہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، اس نے عزم سے کہا۔ اور قسمت پتہ نہیں نیلم پر زیادہ مہرباں ہو رہی تھی یا سارہ کو اس کی قربانی کا صلہ ملا تھا کہ اس کا مسٹر رائٹ صرف 3 روز بعد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میڈم، ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے وجہ نہیں بتائی، کہتی ہیں کہ پرسنل معاملہ ہے۔ لنچ بریک کے بعد ابھی سارہ نے کام شروع نہیں کیا تھا جب انٹر کام پر اس کی سیکرٹری نے بتایا، ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا اور انٹر کام کا ریسیور رکھ کر سامنے پڑی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی اس نے فائل میں لگے لیٹر کا سبجیکٹ بھی پورا نہیں پڑھا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انگوری رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ بے حد شاندار سی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ ان کی پرسنالٹی اتنی زبردست اور باروب تھی کہ سارہ انہیں دیکھ کر بے اختیار ہی کھڑی ہو گئی۔ مجھے مسز آفاق کہتے ہیں بیٹا، اور میں حارث کی ماں ہوں۔ آدھے سفید اور آدھے براؤن والی شاندار خاتون نے اس کے عین سر پر دھماکہ کیا تھا۔ سارہ گنگ سی رہ گئی۔ حارث، اس کے ساتھ اس سے وابستہ یادیں، اسے وہ سب کچھ بھولا تو نہیں تھا، مگر وہ دانستہ کوشش کرتی تھی کہ خود کو بیتے لمحوں کی جال میں الجھنے سے بچائے رکھے، اور اب حارث کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ ویران سا ہوا۔ حارث کو بھول جانا اس کے اختیار سے باہر کی بات تھی، مگر گزرے ہوئے 3.5 سالوں نے اسے خود کو سنبھالنا سکھا دیا تھا، اسی لیے اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ آپ پلیز بیٹھیں، وہ ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر ان کے قریب آ کر بولی تھی۔ مسز آفاق نے بے حد محبت سے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی اور اپنے برابر کھڑے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ زین ہے، حارث کا بھائی۔ زین؟ سارہ نے زیر لب دہرا کر پہلی بار اس کی طرف توجہ سے دیکھا تھا۔ وہ حارث کا جڑواں بھائی تھا اور حارث کی سب سے زیادہ دوستی اسی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور اس کی باتوں میں زین کا اس قدر ذکر ہوتا تھا کہ سارہ بغیر ملے ہی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں بہت عرصے سے تم سے ملنا چاہتی تھی بیٹا، مگر حارث کی اچانک وفات کے بعد میں 6 ماہ تک تو سخت بیمار رہی، پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو تم سے ملنے کی 2-3 بار کوشش بھی کی، مگر جب بھی پتہ کیا یہی معلوم ہوا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم کسی سے بھی نہیں ملتی ہو۔ پھر زین مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا، 2.5 سال میں وہاں رہی، اور اب جب سے واپس آئی ہوں تب سے ہی تم سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر زین نے ہی تمہارے آفس کا پتہ کیا اور مجھے یہاں لے آیا۔ صوفے پر سارہ کے برابر بیٹھتے ہوئے حارث کی ماما بہت محبت سے اسے بتا رہی تھیں۔ سارہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے بے اختیار ہی وہ خونی سپہر یاد آئی تھی
جب حارث اسے اپنی مما کے مان جانے کی خوشخبری سنانے یونیورسٹی آ رہا تھا اور سارا تک پہنچنے سے پہلے ہی موت اسے اچک کر لے گئی تھی۔ مس سارا، آپ کے ہاں مہمانوں کو چائے پلانے کا رواج نہیں ہے؟ قدرے فاصلے پر بیٹھے زین نے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے تھے، شاید اس لیے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پہلی بار بولا تھا، اس کی آواز حارث جیسی نہیں تھی، پھر بھی سارا کو اس کی آواز پر حارث کا دھوکہ ہوا تھا۔ شاید یہ اس کے لہجے کا کمال تھا جو ہو بہو حارث جیسا تھا۔ سارا نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈارک براؤن رنگ کی تھیں اور ان آنکھوں کا تاثر اس قدر مانوس تھا کہ وہ اپنی پلکیں تک نہ جھپک سکی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ویسی ہی نرمی اور اپنائیت تھی جیسی حارث کی آنکھوں میں سارا کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز، اس کا والہانہ پن، سب کچھ بے حد مانوس تھا۔ سارا کو ارد گرد کی چیزیں منظر سے غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ حارث سے محبت کرتی تھی، اتنی زیادہ محبت کہ وہ دنیا سے چلا گیا تو اسے اپنی آتی جاتی سانسیں بوجھ لگنے لگی تھیں۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی اور اس کا وجود مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، مگر اس نازک وقت میں بھی اس نے کبھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں حارث کی شباہت نہیں ڈھونڈی تھی۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر بلال سے منگنی ہو جانے کے بعد بھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بلال میں حارث کی شبیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جو چھن گیا اس کی کوئی جھلک دوبارہ بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ اور اب جو شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، شکل و صورت میں حارث سے مختلف ہونے کے باوجود اس جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں حارث کی بہت ہی غیر محسوس سی شباہت تھی، جو دکھائی نہیں دیتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی، اور سارا کو تو بہت ہی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جتنی بار بھی ذہن کی طرف دیکھا، اتنی بار ہی سے حارث کا خیال آیا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ آج حارث کا یوں بار بار خیال آنا اسے تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی مسرت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹے کے بعد رخصت ہو گئے، مگر سارا ان کے چلے جانے کے بعد بھی خود کو عجیب سی طلسم میں جگڑا ہوا محسوس کرتی رہی۔ حتیٰ کہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو تھکن کے باوجود اس کی آنکھوں سے نیند دور رہی، اور بار بار اس کے تصور میں کبھی سنہری اور کبھی ڈارک براؤن آنکھیں جگمگاتی رہیں۔ آخر ان دونوں آنکھوں میں ایک جیسا کیا ہے؟ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس نے جھنجھلا کر سوچا تھا، ان سے چھلکتی محبت اور اپناپن جو صرف اور صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ جواب فوراً ہی موصول ہو گیا، اس کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ سارا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح ناشتے سے بھی پہلے زین کا فون آ گیا تھا، اور اس نے تمہید باندھنے میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہہ دیا تھا، جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا کے لاشعور میں پہلے سے ہی یہ خیال موجود تھا کہ زین اس سے کچھ نہ کچھ ایسا ہی کہے گا، مگر زین نے اتنی جلدی کہہ دیا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، مگر آپ یقین کریں میں کل ساری رات سو نہیں سکا۔ سارا وقت آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے۔ حارث زندہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے بارے میں ایسا سوچنے کا تصور بھی نہ کرتا، مگر اب سارا، مجھے لگتا ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں پہلی نظر کی محبت پر یقین نہ رکھنے کے باوجود خود اس کا شکار ہو گیا ہوں، وہ بہت بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ سارا گنگ سی کھڑی تھی۔ پتہ ہے سارا، بچپن ہی سے میری اور زین کی پسند ناپسند ایک جیسی ہے، اور جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی اس کو بھی اچھی لگنے لگتی ہے، اور جسے وہ ریجیکٹ کر دے میرا اس کو پسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوا کے دوش پر بہت جانی پہچانی سی آواز لہرائی تھی۔ سارا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ حارث بھی تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو یہی کہا کرتا تھا، سارا، تمہیں دیکھنے سے پہلے مجھے بھی اس بات پر یقین نہیں ہوا کرتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کا واقعی کوئی وجود ہے، مگر جب میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو میرے تمام نظریات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سارا، پلیز آپ کچھ تو بولیں۔ سارا کی مسلسل خاموشی سے ذہن پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، اس نے نرمی سے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، حالانکہ اسے اپنا جواب اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک رات میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ زین کو نہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ شام کے سائے کب کے ڈھل چکے تھے، مگر سارا کے گھر کے وسیع لان برقی کمکموں اور روشنیوں سے یوں جگمگا رہا تھا کہ رات میں بھی دن کا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ آج سارا کے سب سے چھوٹے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی، اور اس نے اپنے تمام ہی قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اس تقریب میں مدعو کر رکھا تھا۔ ہر طرف چہل پہل اور رونق تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے جدید تراش خراش کے لباس میں سجی سنوری سارا بار بار سب کی نگاہوں کا مرکز بن رہی تھی۔
شادی شدہ زندگی کے 6 برس گزارنے اور 3 بچوں کی ماں بن جانے کے باوجود اس کے حسن میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اندرونی اطمینان، مسرت اور سرخوشی نے اس کے ملکوتی حسن میں اضافہ ہی کیا تھا۔ زین بے حد چاہنے اور خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ شادی کے بعد 6 سالوں میں اسے ایک بار بھی زین سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ممی ممی بھائی کو دیکھیں، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ نیلم کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی جب 3 سالہ دانیہ نے چلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی اور 5 سالہ حسن اس کے پیچھے تھا۔ ارے کیوں تنگ کر رہا ہے بھائی میرے بیٹے کو؟ سارا سے پہلے نیلم نے اسے گود میں بھر لیا۔ دانیہ اس کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، بس 3 بیٹے ہی تھے، اس لیے وہ دانیہ کو کچھ زیادہ ہی عزیز رکھا کرتی تھی۔ بھائی مجھ سے میری گڑیا چھین رہا تھا۔ نیلم کی گود کا تحفظ ملتے ہی وہ سکون سے شکایتیں کرنے لگی۔ بری بات حسن، بہنوں سے چیزیں چھینتے نہیں بلکہ انہیں دیا کرتے ہیں۔ سارا نے پیار سے حسن کو سمجھایا تھا۔ ان سے اگلی ٹیبل پر بیٹھے فاروق کا چہرہ اس کا یہ فقرہ سن کر ایک پل کے لیے تاریک ہو گیا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ اس کی اکلوتی چھوٹی بہن جو کبھی اسے بہت عزیز ہوا کرتی تھی، عمروں میں کئی برس کا فرق ہونے کے باوجود ان میں کس قدر دوستی ہوا کرتی تھی، اور اب ان کے درمیان اتنے فاصلے پیدا ہو چکے تھے کہ وہ چاہتا بھی تو ان کو پاٹ نہیں سکتا تھا۔ ہر منظر کو صدف کی آنکھوں سے دیکھنے اور ہر چیز کو اس کی نقطہ نظر سے سوچتے رہنے کے باعث اس نے اپنی بہن کو تقریباً کھو ہی دیا تھا۔ یہ تو سارا کا ضعف تھا کہ اس نے کبھی فاروق کو کوئی پرانی بات نہیں بتائی تھی، مگر خود فاروق کے لیے کبھی کبھی اپنا ضمیر کا بوجھ ناقابل برداشت بن جایا کرتا تھا، خاص طور پر جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ صدف کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب سے اسے سارا پر کی گئی زیادتیوں کا زیادہ ہی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ سارا کی طرف سے رخ موڑ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھی صدف کو دیکھا۔ وہ آج بھی بہت حسین اور طرح دار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ویرانی جھلکنے لگی تھی وہ اس کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے پر قادر نہیں تھی۔ اگرچہ اسے کبھی بھی بچوں سے لگاؤ نہیں رہا تھا، مگر جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے اپنے بچے نہیں ہو سکتے، تب سے اسے مسلسل ڈپریشن رہنے لگا تھا، اور وہ چھوٹے بچوں میں ایک عجیب طرح کی کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ بارہا اس نے فاروق سے کوئی بچہ گود لینے پر اصرار بھی کیا تھا، مگر یہ شاید واحد بات تھی جس پر فاروق نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور اتنی شدت سے کیا تھا کہ وہ اس سے اپنی بات منوانے کی ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں کسی انجان بچے کو اپنا بچہ کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ کیا خبر وہ کل کو کیسا نکلے؟ اس نے 2 ٹوک انکار کیا تھا، اور صدف مزید کچھ بھی نہیں بول سکی تھی۔ شاید اس کے اپنے دل کے کسی کونے میں بھی وہی ڈر موجود تھا جس کا اظہار فاروق نے کیا تھا۔ البتہ جب سے سارا کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تب سے فاروق کا بارہا دل چاہا تھا کہ وہ اس بچے کو سارا سے مانگ لے، مگر سارا کے سامنے یہ خواہش ظاہر کرنے کا اسے حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ سارا کتنی ہی اعلیٰ ظرف سہی، مگر صدف جیسی عورت کی گود میں اپنا بچہ ڈالنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، اور اس کے سامنے اپنی بات منوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تاحال وہ اپنی خواہش کو اپنے دل میں ہی دبائے بیٹھا تھا۔ میں سارا ہوں، سارا زین العابدین۔ میری زندگی میں 3 مرد آئے اور تینوں نے اپنے اپنے حساب سے میرا بہت خیال رکھا۔ حارث احمد وہ شخص ہے جسے میں نے چاہا اور بہت شدت سے چاہا۔ وہ میری زندگی میں اس وقت داخل ہوا جب میں اپنی دانش میں اپنی زندگی تمام خوشیوں تمام آرزوؤں کو گنوا کر بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ حارث نے مجھے دوبارہ سے رنگوں، خوشبوؤں اور زندگی سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ہر اس مقام پر جہاں میرا قدم ذرا سے بھی لڑکھنے یا لڑکھڑانے لگتا، میرے کہے بغیر مجھے سہارا دیا، اور مجھے اپنے وجود کا ایک اس حد تک عادی بنا دیا کہ جب وہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے لیے سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ زندگی اس کے آنے سے پہلے جتنی ویران اور تکلیف دہ تھی، اس کے جانے کے بعد کئی گنا زیادہ تکلیف دہ اور ویران ہو گئی، اور اس قدر تنہا اور اکیلی ہو گئی کہ زندہ رہنے کی میری خواہش ہی دم توڑ گئی۔ پھر ڈاکٹر بلال میری زندگی میں آئے، ڈیسنٹ، ذہین اور بے حد مضبوط شخصیت کے مالک ڈاکٹر بلال۔ انہوں نے بھی مجھے سہارا دیا اور زندگی کی طرف مائل کرنے کی کوشش شروع کی، مگر حارث سے بالکل مختلف انداز میں۔ حارث نے میری ٹوٹی ہوئی شخصیت کو اپنی محبت کے احسار میں کچھ اس طرح سے سمیٹ لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے کسی پریشانی، کسی فکر کو اس احسار سے اندر داخل ہو کر مجھ تک پہنچنے نہیں دیا، مگر اس کے دنیا سے چلے جانے سے جب سے یہ احسار ٹوٹا تو میں پہلے سے بھی زیادہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔
حارث کے برعکس ڈاکٹر بلال نے مجھے سمیٹا ضرور، مگر انہوں نے مجھے کسی حصار میں محفوظ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے سہاروں کے بغیر جینا سکھایا اور میری اپنی شخصیت کی تعمیر مضبوط بنیادوں پر کی۔ اس تعمیر کے عمل کے درمیان اگرچہ میں نے بہت تکلیف اٹھائی، بار بار گری، بار بار لڑکھڑائی، بالآخر میں ویسی ہی بن گئی جیسی وہ مجھے بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی، مایوس اور تنہا سارہ سے ایک پراعتماد، مضبوط اور زندہ دل سارہ بنا دیا، مگر مجھے ان سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی آخر تک ہوئی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں بھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ ہم دونوں کے بیچ دوستی تھی، ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، مگر محبت ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ کم از کم ویسی محبت نہیں ہو سکتی تھی جیسی انہیں نیلم اور مجھے حارث سے تھی۔ شاید اسی لیے جب حالات نے رخ موڑا تو میں نے دل کی پوری رضامندی سے انہیں نیلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر بلال کے جانے کے بعد وہ شخص میری زندگی میں آیا جو واقعی میرا تھا، جسے میرے اللہ نے میری زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا تھا۔ زین العابدین، حارث کا جڑواں بھائی، جس میں حارث کی بہت ہی غیر محسوس سی مشابہت تھی، اور حارث وہ شخص تھا جو میری محبت تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ہی مختلف اور خاص جذبات تھے، شاید اس لیے مجھے زین کے قریب ہونے میں بہت ہی کم وقت لگا۔ حارث سے اس کی مشابہت نے مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اس سے باتیں کر کے، اس کے ساتھ رہ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ مجھے حارث کی طرح ٹوٹ کر چاہتا ہے، مگر اس نے مجھے اپنی محبت کے سائے میں قید کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ بلال کی طرح مجھے اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے اور اپنے تمام مسائل کو خود حل کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زین میرے لیے بہترین ساتھی ہے۔ آج میری زندگی ہر طرح سے خوشگوار اور پرسکون ہے۔ مجھے اللہ نے ہر وہ چیز عطا کر دی ہے جس کی میں نے کبھی بھی تمنا کی تھی۔ دادی جان کہا کرتی تھیں، اور ٹھیک ہی کہتی تھیں، کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، جہاں انسان کو کبھی دے کر اور کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہے۔ اور جب ہم کسی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں بے شمار انعامات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زندگی نہ تو پوری سفید ہو سکتی ہے اور نہ ہی ساری کی ساری سیاہ، بلکہ اس میں ہر طرح کے رنگ آتے ہیں۔ کبھی دھوپ جلاتی ہے تو کبھی گھنا سایہ اچانک ہی مل جاتا ہے۔ دھوپ بھی ہمیں آزمانے کے لیے راستے میں آتی ہے، اور سایہ بھی ہماری کسی آزمائش کا ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ زندگی نہ تو اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جتنے ہم خواب دیکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ اتنی بدصورت ہوتی ہے جتنا ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ ختم شد۔ جی تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے، اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔